अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं डबल AR उर्दू स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोपहर के 2 बज रहे थे और हमना वक्त कम और मुकाबला सख्त की अमली तफसीर बनी जल्दी जल्दी दावत का एहतमाम करने में मसरूफ़ थी। खिलाफ तवक्का आज उसकी मासी भी नहीं आई थी, इसलिए इसका गुस्सा अरूज पर था। अभी ढेरों काम बाकी था और हमना किसी मशीन की तरह कामों में लगी थी। अभी इसने शामी कबाब के लिए कीमा पीस कर एक तरफ रखा ही था कि अचानक बेल बजी। इसने इंतहाई खौफ के आलम में दीवार पर लगी खिड़की की जानिब देखा और चूल्हा आहिस्ता करते हुए गेट की जानिब बढ़ी। गेट खोलने पर उसने देखा कि इसके सामने जदीद फैशन के तमाम मरूजा असूलों पर पूरी उतरती 30-32 साला स्मार्ट सी औरत खड़ी थी। हमना इसकी दिलकश शख्सियत से मुतासिर होकर बोली, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। उसे उम्मीद थी कि जिस तरह वो औरत मुतासिर कुन शख्सियत की मालिक थी वैसी ही इसकी आवाज़ भी होगी, मगर हुआ इसके बरक्स। उधर हमना ने ये पूछा और उधर वो कानों को फाड़ती आवाज़ में चिल्लाई, जब तमीज़ से रहना ही नहीं आता तो शुरफा के इलाकों में रहते ही क्यों हो? तुम लोग तो ऐसी जगह पर जाकर रहो जहाँ तुम जैसे ही तमीज़ से आरी लोग रहते हैं। हमना जो इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी, हवास बाख्ता सी रह गई। मगर आप हैं कौन और इस तरह बात करने का हक़ आपको किसने दिया? बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से यही अल्फाज बरामद हो सके, मैं कोई भी हूँ बीबी, लेकिन एक बात तो यकीनी है कि तुमने अपने बच्चे को बिल्कुल तमीज़ नहीं सिखाई। अगर बच्चों की दुरुस्त परवरिश नहीं कर सकते तो फिर पैदा ही क्यों करते हो? ये अब कुछ ज़्यादा ही हो गया था और बात अब इसके इकलौते बेटे ज़ैन पर आ गई थी। इसलिए हमने अपनी तमाम झिझक एक तरफ रखकर कड़े तेवरों से बोली, ये आप किस तरह बात कर रही हैं? मैं खामोश हूँ तो सर पर ही चढ़ी आ रही हैं? पहले आप ख़ुद बात करने की तमीज़ सीख कर आएँ और फिर मुझसे बात कीजिएगा। आखिर ऐसा क्या किया है ज़ैन ने? शदीद गुस्से और झंझलाहट से हमना की सांस चढ़ गई थी। इस औरत की हालत भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। दोनों ख़वातीन मोरके के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आ रही थी और करीब था कि दोनों एक दूसरे पर चढ़ दौड़तीं। 120 गज के बराबर बराबर में बने घरों पर मुश्तमिल सोसाइटी थी। हंगामा सुनकर आस पड़ोस की दूसरी ख़वातीन भी जमा हो गई थीं। पड़ोसन होने के नाते सब हमना की साइड ले रहे थे और इस औरत को बुरा भला बोल रहे थे जिसने बेबात का हंगामा खड़ा किया था। बात सिर्फ ये थी कि 6 साला ज़ैन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते इस औरत के लॉन में पहुंच गया, जो चंद हफ्ते पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी, और वहाँ फुटबॉल खेलने लगा। खेल के दौरान घास को नुकसान पहुँचा और वहाँ लगे फूलों के 2-3 गमले भी टूट गए। इसमें कोई शक नहीं था कि बच्चों ने गलत काम किया था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर बात ये थी कि वो बच्चे थे, और दूसरा ये कि उसे हमना से भी इतनी बदतमीज़ी से पेश नहीं आना चाहिए था। ये झगड़ा काफ़ी देर तक चला और हमना की मदद को आई ख़वातीन ने डट कर इसका मुकाबला किया, जिसके नतीजे में इस ज़ूबिया नामी औरत की खूब बेइज्जती हुई और इसे सख्त लान तान का सामना करना पड़ा। चुनाचा वो अपनी जान बचाकर हमना को देख लूँगी की घिसी पिटी धमकी देकर वहाँ से चलती बनी। इसके बाद हमना और इसकी पड़ोसन काफ़ी देर तक खड़ी ज़ूबिया नामी इस बदमिजाज खातून को बुरा भला कहती रहीं। हमना का गुस्से से बुरा हाल था। इसने ज़ैन को भी वापस बुला लिया था और इसके फूले फूले गालों पर 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। वो इसे और मारती, मगर सब ने ऐसा करने से रोका। ज़ैन आंखों में आंसू भरे इसे हैरत से तकता रहा। हमना थोड़ी देर तक इस सब से बातें करती रही और फिर इसका गुस्सा कम हुआ तो इसे याद आया कि इसे तो दावत की तैयारी भी करनी है, इसीलिए वो सबसे माजरत करते अंदर भागी। गुस्से और जल्दबाजी में इसने 2-3 बर्तन भी टूटे और सालन में नमक तेज़ होते होते रह गया। शारिक जब दफ्तर से घर पहुंचा तो बेगम का मूड देखकर समझा कि शायद काम की ज़्यादती के सबब इसका मूड ऑफ है। ज़ैन अलग उतरी हुई शक्ल लिए एक तरफ बैठा था। शारिक ने हमना को छेड़ना मुनासिब न समझा और ख़ुद ही इसको दावत के लिए कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो गए, मगर हमना का मुंह फूला ही रहा। शारिक इसकी एक कैफियत नोट कर रहा था। वो समझ गया था कि कोई ज़रूर बात हुई है, वरना हमना कभी मेहमानों की मौजूदगी में ऐसी
بہیو نہیں کرتی۔ رات کو جب مہمان رخصت ہو گئے اور تھکی ہاری سی ہمنا اس کے پہلو میں آ کر لیٹی تو شارق پوچھنے سے باز نہ رہ سکا۔ ہمنا کی زبانی سارا قصہ جان کر وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ ہمنا برا منہ بنا کر بولی، آپ کو برا نہیں لگا کہ کس طرح اس نے میری بے عزتی کی؟ شارق تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم نے اسے جواب تو دے دیا نا۔ غصہ تو تم جب کرو جب تم خاموشی سے سب سہ جاتی، حساب برابر ہو گیا، بلکہ تم نے تو الٹا اپنے ہی بیٹے کو سب کے سامنے مار کر اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ شاید تم غصے میں نوٹ نہیں کیا۔ اس نے آج ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے کزن سے کھیلنا تو دور کی بات ہے، ان سے بات تک نہیں کی۔ غصہ تو اسے تم پر ہونا چاہیے، مگر وہ تو سارا ٹائم تمہاری طرف معصومیت سے تکتا رہا۔ شارق کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ہمنا میں ابھی آتی ہوں کہتی ہوئی بستر سے اتر گئی۔ شارق کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سیدھی زین کے کمرے میں جائے گی اور پھر دونوں ماں بیٹا دیر تک روٹھنے منانے کے کھیل میں مصروف رہیں گے۔ اس دن کے بعد کئی مواقع ایسے آئے جب ہمنا اور زوبیہ آمنے سامنے ہوئیں، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا تو کیا رک کر سلام تک نہ کیا۔ محلے میں سبھی ان دونوں کے درمیان میں چل رہی چپلش کے بارے میں جانتے تھے۔ مسز سلیم کی بیٹی کی سالگرہ پر تو ایک مرتبہ پھر دونوں میں لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ جب زوبیہ نے ہمنا کو دیر سے آنے پر مغرور اور خود پرست کا طعنہ دے مارا، محفل میں موجود دیگر خواتین نے بات کو سنبھالا، ورنہ اس روز بدمزگی ہو کر رہتی۔ اب ہمنا بھی بدلے لینے کی طاق میں تھی، اس لیے ایک شام جب زوبیہ حسب معمول کمپاؤنڈ میں بنے پارک میں واک سے فارغ ہو کر اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھنے کے لیے آئی تو ہمنا وہاں جان بوجھ کر پہلے سے برجمان تھی۔ زوبیہ نے اسے اٹھنے کے لیے کہا تو اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں زوبیہ سے کہی اور بیٹھ جانے کو کہا۔ اس کے بعد تو بات اتنی بڑی کہ ہمنا سے برداشت نہ ہوا اور اس نے خود پر لگائے گئے ایک ریک الزام پر آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ پارک میں سناٹا چھا گیا۔ زوبیہ خود بھی سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی اور پھر حیرت انگیز طور پر ہمنا کو کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ شارق کو جب اس تمام واقعے کا علم ہوا تو ظاہر ہے اس نے بھی ہمنا کو اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ وہ اس سے منہ ہی نہ لگتی، یہ شرمناک حرکت ہوتی۔ اس نے ہمنا پر زور دیا کہ جا کر زوبیہ سے معافی مانگے، مگر غصے میں بھری ہمنا نے اس کی یہ بات مسترد کر دی۔ البتہ اس نے شارق سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی زوبیہ سے بات کرنے میں پہل نہیں کرے گی اور نہ ہی اس سے لڑنے کا موقع ڈھونڈے گی۔ سلیقے سے جمے ڈرائنگ روم میں ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر ابھی لائٹ جلانے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ اے سی کی وجہ سے ہلکی سی خنکی پھیلی ہوئی تھی جو اس گرم موسم میں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں پر دبیس پردے پڑے تھے جس کی وجہ سے کمرے میں موجود دونوں افراد ہیولے کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک ہیولا کسی عورت کا ہے جبکہ دوسرا کسی کم عمر بچے کا ہے۔ دونوں ہیولے صوفے پر سامنے سامنے بیٹھے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ باتوں میں بچے نے عورت سے کہانی سننے کی فرمائش کر دی۔ عورت تھوڑی دیر تک تو اسے ٹالتی رہی، مگر جب بچے کا اصرار بڑھا تو اس نے کہانی سنانی شروع کی۔ کہانی اسی کی عمر کے ایک بچے کی تھی۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے بچے کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ شارق ابھی تھوڑی دیر قبل ہی دفتر سے لوٹا تھا۔ اس کی 6 ماہ پہلے ترقی ہوئی تھی۔ سیلری بڑھانے کے علاوہ وہ کمپنی نے اسے گاڑی بھی دی تھی۔ ترقی کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح شام کو گھر واپس نہیں آتا تھا۔ اکثر اسے رات گئے تک دفتر میں رک کر کام نمٹانے ہوتے تھے یا میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی تھیں۔ وہ ہمنا اور زین کو بالکل وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ ہمنا اس کی مجبوری سمجھتی تھی، پر کبھی کبھی بیزار ہو کر وہ اس سے لڑتی بھی تھی، مگر اب تنگ آ کر اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ زین بھی اس سے باتیں کرنے اور کھیلنے کے لیے بے چین ہوتا، مگر اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج خوش قسمتی سے کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس لیے وہ کافی عرصے کے بعد ہمنا اور زین کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ ہمنا اور زین اس کی موجودگی سے بہت خوش تھے۔ زین تو اتنے دنوں بعد باپ سے ملنے کی خوشی میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ کھا کم رہا تھا اور باتیں زیادہ کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے اپنے اسکول کا کوئی قصہ سنا رہا تھا جب ہمنا نے اسے ٹوکا، بیٹا جلدی کھانا ختم کرو اور اپنا بیگ ریڈی کرو،
زوبی تمہیں لینے آتی ہی ہوگی، اسے بتا دینا کہ تمہارا کل میتھ کا ٹیسٹ ہے تو اس کی تیاری ضرور کروائیں۔ شارق نے متمجس ہو کر پوچھا، یہ زوبی کون ہے بھائی؟ ہمنا نارمل سے انداز میں بولی، ارے وہی اپنی زوبیہ جس سے چند ماہ پہلے میری لڑائی ہوئی تھی۔ شارق یہ سن کر کرسی سے گرتے گرتے بچا، کیا مطلب؟ یعنی تمہاری اس سے دوستی ہو گئی؟ ہمنا اس کے انداز پر تھوڑی سی کھسیا گئی، توبہ ہے، آپ بھی حد کرتے ہیں، میری کون سی جنموں کی دشمنی تھی، بس تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی جو ہم نے آپس میں مل کر دور کر دی، ذرا سی لڑائی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس سے زندگی بھر بات ہی نہ کروں۔ شارق کی حیرت ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی، مگر وہ تمہارا عہد کہ کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی اور اس سے بات کرنے سے بہتر ہوگا کہ زہر کھا لوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ کیا ہوا؟ اب کی بار ہمنا جھلا سی گئی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ پچھلے مہینے جب آپ اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو ایک دن وہ چاکلیٹس اور پھول لے کر آئی تھی، اپنے اس دن کے برتاؤ پر مجھ سے معافی مانگنے اور اپنی کہانی سنائی۔ اس کے شوہر نے اسے بانجھ ہونے کی بنا پر طلاق دے دی ہے، اس لیے وہ یہاں کمپاؤنڈ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ اس روز اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر بچے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ساتھ مل کر کیسا ادھم مچاتے ہیں، تو اسی لیے وہ وقتی طور پر اپسیٹ ہو گئی تھی، بیچاری بہت شرمندہ تھی، اور خیر غلطی تو میری بھی تھی کہ میں نے پارک میں اسے لڑنے پر اکسایا تھا، تو بس میں نے ساری باتیں بھلا کر اسے گلے لگا لیا۔ آپ یقین نہیں کریں کہ وہ واقعی دل کی بہت اچھی ہے، اس دن کے بعد سے اس نے میرا آدھا بوجھ بانٹ لیا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ماسی زیادہ تر غائب ہی رہتی ہے، اور آج کل میری کنڈیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ کام کروں، خاص طور پر زین کو تو اسی نے سنبھال لیا ہے، خود زین بھی اس سے بہت ہل گیا ہے، بیچاری خود بھی بچوں کو ترسی ہوئی ہے، بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔ ہمنا کی اتنی لمبی توجہ کے باوجود شارق پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چپ ہوئی، شارق بول پڑا، وہ جس مزاج کی عورت ہے، اسے سوچ کر یہ میں ناممکن سی بات ہے کہ اس نے خود تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ شارق کے منہ سے یہ سن کر ہمنا تنک کر بولی، آپ خواہ مخواہ پریشان مت ہوں، برا بھلا میں بھی سمجھتی ہوں، اور زوبیہ واقعی ایک مظلوم عورت ہے، آپ کی غیر موجودگی میں اس نے جس طرح میرا اور زین کا خیال رکھا وہ قابل تعریف ہے، اور مجھے تو اس کی صورت میں ایک بہترین مددگار مل گیا ہے۔ آپ تو زیادہ تر دفتر میں یا میٹنگز میں بیزی رہتے ہیں، تو گھر اور باہر کے کاموں کے لیے مجھے ان دنوں میں کسی کی تو ہیلپ چاہیے نا۔ کل تو چیک اپ کے لیے بھی وہی مجھے لے گئی تھی، مجھے رکشے سے جاتا دیکھ کر وہ اپنی گاڑی لے کر آ گئی اور زبردستی اس میں بٹھا کر لے گئی۔ آپ پلیز اس موضوع کو یہیں ختم کر دیجیے، کیونکہ میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ شارق اس وقت زوبیہ کے حق میں بڑھ بڑھ کر بولتی ہمنا کے مکمل طور پر بدلے ہوئے خیالات جان کر حیران تو تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ہمنا مطمئن ہے تو اس نے بھی عورتوں کی عزل سمجھ میں نہ آنے والی فطرت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویسے بھی خواتین کی بے تکی لڑائی یا دوستی کے چکروں سے اسے کیا لینا دینا تھا؟ وہ اس وقت ویڈیو گیم کھیلنے میں مگن تھا جب اس کی گود میں کوئی لجلجی سی چیز آ گری۔ بے اختیار وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا تو وہ چیز اس کی گود سے گر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کہ وہ ایک کالے رنگ کا ڈراؤنا سا سانپ تھا۔ اسی لمحے اس کے پیچھے سے کہکے کی آواز ابھری، ڈر پوک کہیں کہ، یہ تو ربڑ کا سانپ ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ واقعی ربڑ کا بنا ہوا معمولی سے سانپ تھا۔ اس نے سانپ کو ہاتھ میں اٹھا لیا، کیا میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں اپنے دوستوں کو ڈراؤں گا، کہکا دوبارہ گونجا، صرف دوستوں کو؟ تمہیں یاد ہے نا اس کہانی میں بچہ اپنی ماں کو کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اور بچے کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمکنے لگیں۔ ہمنا اس وقت فریج صاف کر رہی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ ننھے مہمان کی آمد سے قبل وہ کچھ اہم کام نمٹا لے، کیونکہ وہ جانتی تھی پیدائش کے کچھ عرصے تک وہ گھر کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پائے گی، اس لیے وہ حتم المقدور کا کام نمٹا رہی تھی۔ آج زین کی چھٹی تھی، اس لیے وہ کارٹونز دیکھنے میں مگن تھا۔ زوبیہ نے باسط اصرار سے لنچ بنانے سے منع کیا تھا، اور پلان یہ تھا کہ وہ کھانا بنا کر اس کے گھر لے آئے گی، پھر وہ سب مل کر لنچ کریں گے، اس لیے ہمنا نے موقع جان کر دوسرے کام نمٹانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ صفائی سے فارغ ہو کر فریزر میں گوشت کے پیکٹس جما رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پیروں میں رینگ رہی ہے۔
اس نے چونک کر پیروں کی جانب دیکھا اور اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ بے اختیار چیخی اور پھر چیختی ہی چلی گئی۔ اس کے پیروں پر انتہائی کریہا سا کالے رنگ کا سانپ رینگ رہا تھا۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی مگر اس حالت میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کچن کے فرش پر گر پڑی۔ درد کی تیز لہر اٹھی اور اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ وہی ڈرائنگ روم کا منظر تھا، فرق صرف یہ تھا کہ صوفے کے بجائے وہ دونوں ہیبلے آج نیچے بچھے کارپیٹ پر بیٹھے تھے۔ چند لمحوں بعد عورت کی بے رحمانہ سی آواز کمرے میں گونجی، آپ نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ اس سے آپ کی مما کو کوئی درد نہیں ہوا بلکہ وہ بیبی جو ان کے پیٹ میں تھا اسے درد ہوا ہے۔ ویسے بھی وہ جب آئے گا تو آپ کی مما پپا تو آپ کو بھلا ہی دیں گے اور اسی کا خیال رکھیں گے۔ اس وقت آپ کو بھی کتنی تکلیف ہوگی نا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکائے اس نے معصومیت سے پوچھا، ایسا تو نہیں ہے، مما کو بھی درد ہوا ہے۔ آج کل وہ سارا دن سوتی رہتی ہیں۔ میری مما کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے وہ بس تب ہی سوتی ہیں، اور میرے مما پپا میرا بہت خیال بھی رکھتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوند گئیں۔ میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا؟ ٹھیک ہے، تم اب وہی کرنا جو اس بچے نے کہانی میں کیا تھا، پھر دیکھنا تمہاری مما کیا کرتی ہیں۔ بچے نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور بولا، اگر میری مما نے بھی وہی کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عورت کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا میرے بچے کہ تمہاری مما اب تم سے محبت نہیں کرتی ہیں۔ اس روز والے واقعے کے بعد سے شارق نے ہمنا کو سختی سے گھر کے کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر بھی دہل جاتا کہ اگر اس دن وہ اتفاق سے فائل لینے گھر نہ آتا تو آج ہمنا زندہ سلامت اس کے پاس نہ ہوتی۔ اللہ کے کرم اور ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ کی بدولت ہمنا نہ صرف بچ گئی تھی بلکہ ان کا ہونے والا بچہ بھی محفوظ تھا۔ بعد میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمنا کے پیروں پر سانپ ڈالنے کی شرارت زین نے کی تھی، مگر ہمنا نے غصے سے آنکھ بگولا ہوتے ہوئے شارق کو اس سے باس پرس کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شارق اسے مارے پیٹے۔ ویسے بھی زین نے تو معصومیت میں وہ شرارت کی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ فی الحال ہمنا کی حالت ایسے مذاق کو سہنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمنا نے سوچا تھا کہ وہ موقع دیکھ کر خود اسے سمجھائے گی۔ اس کے بیڈ ریسٹ کے دوران زوبیہ نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ ہمنا کے پرہیزی کھانے جبکہ زین اور شارق کے لنچ اور ڈنر کی ذمہ داری بھی اس نے اٹھا لی تھی، یہاں تک کہ گھر میں ضرورت کی چیزیں ختم ہونے پر وہ خود ہی لے آتی۔ اب تو شارق بھی اس کے اعلیٰ اخلاق اور مروت کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اپنی خدمت کرواتے ہوئے ہمنا شرمندہ ہوتی تو وہ اسے ٹوک دیتی، شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنی بہن سمجھو، اور ویسے بھی میں تمہارے صحت یاب ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، پھر سب سود سمیت وصول کر لوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر ہمنا ہنس دیتی تھی۔ ہمنا کے دل میں اس کی عزت دو چند ہو گئی جب اس نے زین کے فائنل ایگزامز کی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور زین ہمیشہ کی طرح پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ شارق اور ہمنا نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے ڈنر پر باہر لے گئے اور تحفے میں نہایت نفیس اور مہنگا جیولری سیٹ دیا، جسے اس نے بڑی روک دود کے بعد قبول کیا۔ زین تو اب اسکول سے آتے ہی زوبیہ کے گھر بھاگتا تھا، کیونکہ وہ بھی بالکل اس سے ماں کی طرح اور اس کے نخرے اور فرمائشیں پوری کیا کرتی تھی۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دنوں سے ہمنا اپنی حالت کی وجہ سے کچھ چڑچڑی ہو گئی تھی اور اکثر زین کی بڑھتی ہوئی شرارتوں اور فرمائشوں پر اسے ڈانٹ دیتی تھی یا سزا دیتی تھی، اس لیے زین کے لیے زوبیہ کا گھر بہترین پناہ گاہ تھا۔ ہمنا ان دنوں زین کے بدلتے ہوئے رویے سے بہت پریشان تھی۔ وہ رفتہ رفتہ بدتمیز اور ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ شارق سے کچھ کہنا بیکار تھا، وہ اس سے سختی سے نمٹتا، جو ہمنا کو قطعی منظور نہ تھا۔ وہ ان روایتی ماؤں کی طرح تھی جو چاہے تو خود اپنی اولاد کو ایک آدھ تھپڑ لگا دے، مگر باپ سختی سے کام لے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ گزشتہ روز بھی جب ہمنا نے اسے بے وقت کھیلنے کے لیے باہر جانے سے روکا تھا تو زین نے اس سے کافی بدتمیزی کی تھی۔ زین نے نہ صرف اس سے بدتمیزی سے بات کی تھی بلکہ اس نے ہمنا کو ہلکا سا دھکا بھی دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ پیچھے دیوار تھی، اس نے اس کا سہارا لے لیا۔ ہمنا کو بہتر لگا کہ زین کی بڑھتی ہوئی خودسری کا ذکر زوبیہ سے کرے۔ زوبیہ نے اسے تسلی دی اور وعدہ کیا وہ زین سے بات کرے گی اور اس کو سمجھائے گی۔ زین جب گھر میں ہوتا تو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی ہوتا۔
اب وہ پہلے کی طرح شارق کے پاس دوڑ کر نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کرتا تھا۔ شارق بھی زین کے انداز سے اندر یہ تبدیلیاں نوٹ کر رہا تھا اور اسی لیے اتوار کو جب وہ گھر میں تھا تو اس کے کمرے میں چلا گیا۔ زین اس وقت اپنے بیڈ پر اوندا لیٹر ڈرائنگ بنا رہا تھا، ساتھ ساتھ شاید کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ شارق دبے قدموں آگے بڑھا کہ اسے چپکے سے ڈرا سکے، مگر زین کے منہ سے برآمد ہوتے الفاظ سن کر وہیں ٹھٹک گیا۔ اس وقت زین اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے منہ سے مما اینڈ پپا ہیٹ می کے الفاظ برآمد ہو رہے تھے۔ شارق نے وہیں رک کر مزید الفاظ سننے چاہے، مگر اس کے منہ سے برآمد ہونے والے باقی الفاظ گڈ مڈ سے تھے، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ سکے۔ زین سے کھیلنے کا ارادہ ترک کر کے شارق اس کے کمرے سے خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ شدید صدمے سے دوچار تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زین کے سلسلے میں ان لوگوں سے کہاں کوتاہی ہوئی تھی جس سے اس کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے ہمنہ کی پریشانی کا خیال کر کے اس سے یہ سب کہنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی اس پر غور و فکر کرنے لگا۔ شام کو وہ زین کی پسند کے پیٹیز اور ڈونٹس لے کر آیا تاکہ زین کے ننھے دماغ سے یہ تاثر نکال سکے کہ اس کے مما اور پپا اس سے نفرت کرتے ہیں، بزی ہونے کی وجہ سے اسے ٹائم نہیں دے پا رہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر زین کو پابندی سے ٹائم بھی دیا کرے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ زین بہتر محسوس کر سکے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اگلے ہی روز اسے کانفرنس میں شرکت کے لیے 3 دن شہر سے باہر رہنا پڑا اور واپس آنے کے بعد بھی زین کو ٹائم دینا تو ایک طرف، مصروفیات میں اسے وہ بات بھی یاد نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ اتنا ڈسٹرب ہوا تھا۔ سب کے ماما پپا تو ایسے نہیں ہوتے۔ ساتھ کے پیرنٹس کتنے اچھے ہیں جو آج اسکول فنکشن میں آئے ہوئے تھے۔ میں مما اور پپا سے کہتا رہا، مگر مما نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور پپا کو آفس جانا تھا، دونوں ہی نہیں آئے، اور اگر آپ بھی نہیں آتی آنٹی تو میں سارے فنکشن میں اکیلا ہی رہتا۔ تھینک یو آنٹی، بچے نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے بولا۔ اس میں تھینک یو کہنے والی کیا بات ہے؟ تم تو میرے بیٹے ہو، تمہارے مما پپا تم سے محبت نہیں کرتے تو کیا ہوا، آنٹی تو تم سے محبت کرتی ہیں۔ بچے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی آنٹی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مما اور پپا تو صرف بیبی کی فکر ہے، آئی ہیٹ دیم۔ بچے کی آنکھوں سے ٹپکتی نفرت دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان چھا گیا اور اس نے ادھر آؤ میری جان کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہمنہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے اسکول فنکشن میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے سخت ناراض ہے، اس لیے اس نے زوبیہ کو اسے سمجھانے کی درخواست کی تھی۔ ویسے بھی وہ آج کل ہمنہ سے زیادہ زوبیہ کی سننے لگا تھا۔ ہمنہ کے لیے یہ بات کافی اطمینان بخش تھی کہ اب اسے زین کی زیادہ فکر نہیں کرنی پڑتی تھی، ورنہ تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کر پاگل ہو جاتی تھی۔ اس کی فرمائش اب زوبیہ ہی پوری کیا کرتی تھی۔ ہمنہ جانتی تھی کہ وہ خود غرض ہو گئی ہے، مگر اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ ڈیلیوری کے بعد وہ زین کے تمام شکوے اور شکایتیں دور کر دے گی۔ اس کی ڈیلیوری بس کسی بھی وقت متوقع تھی، اس لیے اس نے زوبیہ کی مدد سے آنے والے مہمان کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ حسب توقع ایک خوبصورت صبح وہ اور شارق ایک پیارے سے بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔ زین بھی ان کے ساتھ اسپتال میں ہی موجود تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ تھا۔ بار بار اسے گود میں لینے کی ضد کرتا، مگر شارق نے اسے 2 بار گود میں دینے کے بعد اس کی ضد پر اسے ڈانٹ دیا۔ زین مچلنے لگا تو شارق نے اسے مہمانوں کے سامنے ہی لتاڑ دیا، جس پر وہ روٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوبیہ یہ سب دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ ہمنہ کے پاس آئی اور اس نے زین کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت مانگی۔ ہمنہ اس وقت زین کا اپنے بھائی کو لے کر ایکسائٹمنٹ دیکھ کر تھوڑی جھجکی، مگر اسے کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعہ یاد آیا اور پھر زین کی بجا ضد کا سوچ کر اس نے حامی بھر لی۔ شارق نے بھی اس کے فیصلے کی تائید کی۔ آپ کے ماما پپا نہیں چاہتے کہ آپ ابھی ان کے ساتھ اسپتال میں رکیں، وہ بیبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو میرے ساتھ گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی زبان پھر زہر اگل رہی تھی، جبکہ بچے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر رواں تھا۔ میں نے تو بیبی کو پیار کیا تھا اور گود میں بھی اٹھایا تھا، پھر بھی مجھے کیوں واپس بھیج دیا انہوں نے؟ وہ تلخی سے بولی، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسے گود میں اٹھائیں یا پیار کریں۔ دیکھا نہیں تھا آپ کے پپا کیسے سب کے سامنے آپ کو بیبی کی وجہ سے ڈانٹ رہے تھے، کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور بیبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بچہ یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
زندگی اچانک ہی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ گھر کے کاموں اور ننھے آذر کی ذمہ داریوں میں ہمنا کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے جو سوچا تھا زین کو وقت دے گی، وہ بات خیال بن کر رہ گئی تھی۔ پھر ویسے بھی زوبیہ اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ ہمنا زین کی جانب سے بالکل بے فکر ہو گئی تھی۔ اس کا تعلق بس اتنا رہ گیا تھا کہ رات کا کھانا کھا کر وہ سو جاتا اور صبح جب ہمنا رات بھر آذر کو سنبھال کر سوئی ہوئی ہوتی تو زوبیہ اسے تیار کر کے اسکول لے جاتی، جہاں سے واپسی پر وہ سیدھا اسی کے پاس چلا جاتا۔ ہمنا زوبیہ کی بے حد شکر گزار تھی جو کڑے وقت میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ چند دن پہلے زین ضد پر اڑ گیا کہ وہ رات کو ہمنا کے ساتھ سوئے گا، جو آذر کے ہوتے ہوئے مشکل سی بات تھی۔ شارق نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر ہمنا نے اسے اپنے ساتھ سونے کے لیے لٹا لیا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ جب آذر دودھ کے لیے رویا تو وہ اٹھ کر آذر کے پاس چلی گئی پھر وہیں سو گئی۔ آنٹی نے بتایا تھا کہ اس بچے کے ساتھ بھی اسٹوری میں یوں ہی ہوا تھا۔ زین ساری رات بے آواز روتا رہا۔ میں ایسا کیا کروں جس سے میرے مما پاپا پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں؟ وہ بچے کے سر میں تیل لگا رہی تھی جب اس نے معصومیت سے دریافت کیا۔ اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھیں اور وہ بولی، یہ تو ناممکن ہے۔ بچے کا چہرہ بجھ گیا۔ آنٹی کوئی تو ترکیب ہوگی جس سے میرے مما پاپا مجھ سے پہلے جیسی محبت کرنے لگیں۔ اس نے تیل کی بوتل سائڈ پر رکھی اور خاموشی سے تولیے سے ہاتھ پوچھنے لگی۔ بتائیے نا آنٹی، آپ تو اتنی جینیئس ہیں، آپ کے پاس ضرور کوئی ترکیب ہوگی۔ مگر اس نے جواب دینے کے بجائے بے نیازی سے پاس رکھا میگزین اٹھا لیا۔ بچے نے غصے سے اس کے ہاتھ سے میگزین جھپٹ لیا۔ زین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ زین نے میگزین اپنے کمر کے پیچھے چھپا لی اور ضدی لہجے میں بولا، نہیں، یہ میگزین میں آپ کو تب دوں گا جب آپ مجھے کوئی ترکیب بتائیں گی۔ زوبیہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور لمبی سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، ایک ہی طریقہ ہے بس میرے پاس، تم شاید اس پر عمل نہ کر سکو۔ زین بےتابی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بتائیے آنٹی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، بس میرے مما پاپا مجھے پھر سے پیار کرنے لگ جائیں۔ زوبیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے بتانے لگی کہ ایسا کیا کرنا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب لوگ نیند میں مدہوش تھے، مگر کوئی تھا جو اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ جب گھڑی نے 2 بجے کا اعلان کیا تو وہ حرکت میں آیا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا اور دمے قدموں سے اپنے والدین کے کمرے کی جانب بڑھا۔ گھر کے در و دیوار اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ اس نے ادھ کھلے دروازے سے چپکے سے اندر جھانکا۔ کمرے میں شارق کے خرراٹے گونج رہے تھے، جبکہ 10 ماہ کا آذر اس کی ماں کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بھی سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بغیر کوئی آواز کیے آذر کو گود میں اٹھا لیا اور اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور ابھی وہ چوروں کی طرح گھر کے دروازے سے باہر ہی نکل رہا تھا کہ آذر اس کی گود میں ہلکا سا کسمسایا اور پھر زور زور سے رونے لگا۔ رات کے سناٹے کو چیرتی یہ آواز بھی بہت دور تک گئی ہوگی۔ اس اچانک اتفاق سے زین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا گھر کی لائٹس ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئیں۔ سب سے پہلے اسے ہمنا کی شکل دکھائی دی جو پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اور اس کے پیچھے پیچھے شارق کی گھبراتی ہوئی شکل نظر آئی۔ زین کے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ ہمنا نے یہ منظر بے یقینی سے دیکھا اور چیل کی طرح جھپٹ کر اس کے ہاتھوں سے روتے بلکتے آذر کو لے لیا۔ شارق ایک لمحے کو ٹھٹکا اور جب اس پر صورتحال واضح ہوئی تو بے اختیار وہ زین پر ہاتھ چھوڑ بیٹھا۔ بول، اس وقت کہاں لے کر جا رہا تھا تو اپنے بھائی کو، یہ آدھی رات کو چوروں کی طرح؟ اگر یہ نہ روتا تو اسے کہاں لے جانے والا تھا؟ زین بری طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ گیٹ پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے دار اکٹھے ہونے لگے۔ ہمنا ایک طرف آذر کو سینے سے چمٹائے کھڑی تھی۔ غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا مگر وہ زین کو مزید پیٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شارق کو روکا اور زین سے محبت سے خود پوچھ لیا، میرے بچے، یہ تم کیا کرنے جا رہے تھے؟ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کس نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا؟ زین بری طرح سہما ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات پڑ گئے تھے جبکہ گال تما رہے تھے۔ محلے والے بھی حیرت سے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ہمنا کے پوچھنے پر زین نے ڈرتے ڈرتے جو نام لیا اسے سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ زین کے مطابق زوبیہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ رات کو جب سو جائے تو وہ چپکے سے آذر کو اٹھا کر اس کے گھر لے آئے۔
وہ آذر کو اپنے پاس رکھ لے گی اور پھر اس کے ماما پاپا اسے دوبارہ پہلے کی طرح ٹائم دیں گے۔ شارق اسی وقت محلے کے دوسرے لوگوں کے ہمراہ زوبیہ کے گھر کی طرف چل پڑا، جو پہلے ہی یہ شور سن کر فرار ہو چکی تھی۔ اس کے گھر پر تالا پڑا تھا اور اس کی گاڑی بھی غائب تھی۔ وہ لوگ ناکام گھر واپس آ گئے، جہاں پڑوس کی عورتیں ہمنا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ زین بھی چپ چاپ سے ڈرا ہوا اس سے چمٹا بیٹھا تھا۔ ہمنا نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے بالکل بھی ڈانٹا ڈپٹا نہیں تھا، اور وہ شارق اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ زین کے تمام کھیل کس طرح زین کے کچے ذہن کو برین واش کر کے کھلائے جا رہے تھے، مگر اس کا مقصد کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کمپاؤنڈ کے سیکرٹری مظہر صاحب کی ہدایت پر سب اپنے گھروں پر جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے زوبیہ کے خلاف رپورٹ درج کرائی جائے گی، تاکہ ایسی حرکت وہ پھر نہ کرے۔ یہ جرم ہی نہیں، ظلم بھی ہے۔ باقی لوگوں نے بھی ان کی تائید کی، اور اگر یہ ایسا نہ کیا گیا تو پھر وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسی حرکت کرے گی۔ شارق اور ہمنا نے باقی رات جاگ کر گزاری۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زوبیہ نے اتنی رقیق حرکت آخر کس مقصد کے تحت کی تھی۔ زین وہیں ہمنا کی گود میں سر رکھے ہی گہری نیند میں سو گیا تھا۔ نیند میں بھی وہ ہولے ہولے سسکیاں لے رہا تھا۔ ہمنا نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ صبح ہوتے ہی شارق مظہر صاحب اور دیگر کے ہمراہ تھانے گیا اور زوبیہ کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ علاقے کا ایس پی مظہر صاحب کا رشتہ دار تھا۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ یہ کیس میں پیش رفت ہوگی اور زوبیہ بہت جلد پولیس کسٹڈی میں ہوگی۔ جب شارق واپسی پہنچا تو زین جاگ چکا تھا اور وہی لاؤنج میں بیٹھا اپنی گاڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ شارق کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ کھیل چھوڑ کر خوفزدہ سا ہو کر ہمنا کے پاس بھاگا اور اس کے پیچھے چھپ گیا کہ متبادہ اسے پھر سے باپ کے ہاتھوں گزشتہ رات کی طرح مار کھانی پڑے۔ شارق کو اس کی حرکت پر بے اختیار پیار آ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر ہوا میں لہرائی، جو وہ اسی کے لیے لے کر آیا تھا۔ زین نے حیرت سے شارق کی شکل دیکھی، پھر پلٹ کر ہمنا کی طرف دیکھا، گویا اجازت لے رہا ہو۔ ہمنا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ دوڑ کر شارق کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر اس سے لپٹ گیا۔ شارق نے اسے بے اختیار چوم لیا تو وہ حیرت سے پلٹ کر اس کی شکل دیکھنے لگا اور بولا، پاپا، کیا آپ مجھ سے اب بھی محبت کرتے ہیں؟ اس کے معصومانہ سوال کو سن کر شارق نے اسے 2-3 پیار اور کر ڈالے اور بولا، مما پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بیٹا۔ فون زور زور سے بج رہا تھا۔ ہمنا نے فون اٹھایا تو دوسری جانب تھانے سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ زوبیہ نامی عورت جس کے خلاف انہوں نے 1.5 سال پہلے شکایت درج کرائی تھی، وہ آج صبح گرفتار کر لی گئی ہے۔ شناخت کے لیے شارق کو تھانے بلایا جا رہا تھا۔ شارق اسی وقت تھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمنا بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ آج اتنے عرصے بعد اس راز سے پردہ اٹھ ہی جانا تھا کہ زوبیہ نے ان کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کیوں کھیلا۔ شارق کی واپسی 3-4 گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ مکمل تفصیلات لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس سارے ڈرامے کے پیچھے وہی لڑائی کا فرما تھی جو ہمنا اور زوبیہ کے بیچ ہوئی تھی۔ زوبیہ انتہائی منتقم مزاج عورت تھی اور سونے پر سہاگا و مجرمانہ ذہنیت کی مالک بھی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق بھی انہی وجوہات کی بنا پر دی تھی۔ زوبیہ نے قبول کیا تھا کہ ہمنا سے معافی مانگنا اس کے گھنونے پلان کا حصہ تھا۔ دراصل جب اسے خبر ملی کہ ہمنا اس وقت امید سے ہے تو اس کے ذہن میں ایک منصوبے نے جنم لیا جس سے اس کے اندر بدلے کی سلگتی آگ میں ٹھنڈی ہو جاتی اور اس پر کوئی الزام بھی نہ لگتا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ہمنا سے دوستی کا کھیل رچایا۔ اس کا اصل ہدف زین تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ذریعے وہ گھر میں قدم جما سکتی ہے۔ زین کے ساتھ اس نے دوستی کی اور پھر اس کو اپنے ماں باپ کے خلاف برین واش کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کا مقصد تھا کہ ہمنا جو امید سے تھی اسے اور اس کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ اس کا بچہ دنیا میں آ ہی نہ سکے۔ اس نے زین کے ذریعے وہ ربڑ کا سانپ ہمنا کے ڈرانے کے لیے اس کے پیروں میں ڈلوایا، مگر اللہ کے کرم سے ہمنا یہ وار سہ گئی۔ زوبیہ بہار ماننے والی نہ تھی، مگر ایک دن نیوز میں بچوں کے اغوا کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی خبر دیکھتے ہوئے اسے آئیڈیا ہوا کہ وہ ہمنا کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلے گی کہ وہ زندگی بھر کے لیے تڑپتی رہے گی۔ اس لیے زوبیہ نے انتہائی چالاکی اور مہارت سے جال بچھایا، زین کے معصوم ذہن کو برین واش کر کے اسے ماں باپ اور بھائی کے خلاف سخت برگشتہ کر دیا اور اسے اس نہج پر پہنچایا کہ وہ اپنے بھائی سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا۔
اس کے بعد زوبیہ نے اپنے ایک دوست کے ذریعے چند بدماشوں سے رابطہ کیا اور اس سے ڈیل طے پا گئی۔ پلان کے مطابق رات کے اندھیرے میں زین اپنے بھائی کو لے کر اس کے گھر پہنچتا اور وہاں موجود بدماش ان دونوں کو وہاں سے اٹھا لے جاتے اور آگے کسی جرائم پیشہ گروہ کو بیچ دیتے۔ زوبیہ کو اس کام کے لیے تگڑی رقم بھی ملتی اور اس پر کوئی الزام بھی نہ آتا۔ دوسری طرف ہمنا کو زندہ درگور کر کے اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ بہرحال اب تو پولیس نے زوبیہ کو دھوکہ دہی اور اقدام قتل جیسی دفعات لگا کر اسے جیل بھیج دیا تھا۔ شارق کی زبانی یہ سب سن کر ہمنا تھر تھرا کر رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زوبیہ انتقام لینے کے لیے اس حد تک گر سکتی تھی۔ اگر اس رات آذر نہ روتا تو آج اس کے بچے اس کے پاس نہ ہوتے اور ہمنا تو اس کے غم میں کب کی پاگل ہو چکی ہوتی۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ ہمنا نے زین اور آذر کو سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو رواں ہو گئے۔